पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को अब एक साल पूरा हो चुका है। ट्रांसफर ऑफ पावर को एक साल मुकम्मल होने पर मुस्लिम लीग नून ने यौम तामीर व तरक्की मनाया है। कारी तकरीब हुई जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत अपने पाँव पर खड़े होने का दावा किया। इकॉनमी के पॉजिटिव इंडिकेटर्स पर बहुत अच्छी बातें की। पिछले एक साल में अपनी हुकूमत के कारनामे गिनवाए, लेकिन कामयाबियों का जश्न मनाने पर शायद हम कहेंगे कि टू अर्ली टू सेलिब्रेट। प्राइम मिनिस्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी से जुड़े कम से कम 12 इश्यूज ऐसे हैं जिनमें शहबाज शरीफ हुकूमत यानी आपकी हुकूमत आपके अपने तय करदा टारगेट्स हासिल नहीं कर पाई है। इन एक दर्जन के करीब टारगेट्स अचीव ना करने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की टू अर्ली टू सेलिब्रेट वाली तकरीर पर हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इतनी ना बढ़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख ज़रा बंद कबा दे। क्या आप एग्री करेंगे कि इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट? ये बहुत ही प्रीमेच्योरली ऐसा एक फंक्शन किया गया। अभी तो मेरे लिहाज से कंसोलिडेशन का प्रोसेस ही मुकम्मल नहीं हुआ। सस्टेन करना तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ डिफेंस और इंटरेस्ट का जो खर्चा था इन 6 महीनों में, उसमें जो आमदनी थी वफाकी हुकूमत की वो 124 अरब रुपए कम थी। यानी कि ये एक फैक्टर ही हमारी सारी चीज़ को वाज़े करता है कि अभी भी हम कर्जे तक बहुत ज़्यादा रेकलेसली ले रहे हैं। 436 अरब रुपयों का शॉर्टफॉल है हमारे रेवेन्यू टारगेट के अंदर। फार मोर सीरियस सिचुएशन देन जस्ट द 436 बिलियन शॉर्टफॉल। 6 महीनों में आपने कितने रिफंड्स इशू किए हैं, तो वो FBR जो है अभी तक नहीं बता रहा, क्योंकि उन्होंने सारे रिफंड्स तो किए। इसके अलावा बैंकों से और जो बड़े बड़े अपनी कॉरपोरेशन से उनसे अगले महीनों का भी एडवांस ले लिया। और फिर इसके बावजूद भी खसारा इतना है कि अब हम देख रहे हैं कि जब ये IMF की टीम आएगी तो वो बहुत इंसिस्ट करेगी कि आप मिनी बजट लेकर आएं। FBR के अंदर जो है शहबाज शरीफ हुकूमत के एक साल में क्या हुआ, बाहर से तो हमारे नज़दीक कुछ नहीं हुआ। एक नए चेयरमैन साहब आ गए एंड दैट्स इट। शमशाद अख्तर साहब का जो प्लान बनाया और उसके अप्रूवल कर दी, फिर उस अप्रूवल को आकर इलेक्टेड गवर्नमेंट की कैबिनेट ने भी पास कर दिया, मगर उन्होंने आकर उसकी तरफ तो कोई तवज्जो नहीं दी। अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान पेश कर दिया। अब समझ नहीं आती कि जब एक प्लान ऑलरेडी कैबिनेट अप्रूव कर दे तो एक नए चेयरमैन साहब आकर उसके ऊपर एक नया प्लान अपनी तरफ से कैसे पेश कर सकते हैं। 25 करोड़ का मुल्क 2.5% की ग्रोथ पे जी रहा है। हमारी एक्सपोर्ट्स इस लिहाज से बढ़ नहीं रही, हमारे पास FDI नाम को नहीं आ रहा है। एक कंट्री जो 2 ग्रोथ ट्रैक में फंसी हुई है वो अब ग्रोथ से भी खाइफ है। वो कह रही है कि ग्रोथ ना करें भाई, हम तो इसको फंड ही नहीं कर सकेंगे। अब ये आप देखिए कि इससे ज़्यादा डिफीटिज्म क्या हो सकता है माइंड में। इस वक्त सारे बैंक्स का पैसा जो है वो उनके पास है। वो बैंक भी खुश है कि 4% के स्प्रेड के ऊपर जो है वो उनकी सुपर डुपर इनकमें हो रही हैं। उस पर आप स्टेट बैंक की इनकम देखें कि अभी जो हमने प्राइमरी सरप्लस दिखाया है, इसमें भी देखिए एक बड़ा नुक्ता है कामरान खान साहब के सारे साल की जो इनकम थी स्टेट बैंक की वो पहले ही बुक कर ली, तो सरप्लस तो खुद ही हो जाना था। प्राइवेटाइजेशन वो तो हमारे लिए कौमी शर्म का बाइस बन गया है। PIA के मामले में जो कुछ हुआ है वो हमारे सामने है। डिस्कोस की मैं 10 साल से कह रहा हूँ कि जी अगले साल हो जाएगी, या वो भी वहीं की वहीं खड़ी है। अब वही देख लीजिए, मिनिस्ट्रियाँ हैं, वही SOEs की कहानी है, वही प्राइवेटाइजेशन ना होने के किस्से हैं, और इसके ऊपर कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं है। बस 2 नंबर बेहतर हो जाए तो हमने, और एक हमें ट्रांश आ जाए तो हम कहते हैं जी हमने मार का सर अंजाम दे दिया। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को अब एक साल पूरा हो चुका है। ट्रांसफर ऑफ पावर को एक साल मुकम्मल होने पर मुस्लिम लीग नून ने यौम तामीर व तरक्की मनाया है। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम अखबारात में पूरे सफ़ों के इश्तहारात छपाए गए हैं। इनमें हुकूमत की परफॉर्मेंस के ग्राफ दिखाए गए हैं और कारकर्दगी की शय सुर्खियाँ लगी हैं। एक सरकारी तकरीब हुई जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत अपने पाँव पर खड़े होने का दावा किया। इकॉनमी के पॉजिटिव इंडिकेटर्स पर बहुत अच्छी बातें की। पिछले एक साल में अपनी हुकूमत के कारनामे गिनवाए, लेकिन कामयाबियों का जश्न मनाने पर शायद हम कहेंगे कि टू अर्ली टू सेलिब्रेट।
کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے تشویش کے پہلوؤں پر بالکل بات نہیں کی اور نہ ہی ان ٹارگٹس یا اہداف کی نشاندہی کی جنہیں حاصل کرنے میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کو کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے تو نہیں بتایا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت پاکستان کی اکانومی سے جڑے کم از کم 12 ایشوز ایسے ہیں جن میں شہباز شریف حکومت یعنی آپ کی حکومت آپ کے اپنے طے کردہ ٹارگٹس حاصل نہیں کر پائی ہے۔ وہ کون کون سے ٹارگٹس ہیں، ان کی تفصیل اور ان پر ایک ایکسپرٹ کامنٹری ہم ابھی کریں گے آگے اومار میں۔ پہلے یہ سنتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا اپنی حکومت کی اکنامک پرفارمنس پہ کیا کہنا ہے۔ آج یہ محفل سجائی گئی کہ پاکستان نے ایک سال میں جو سفر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک اجتماعی کاوش کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ ہم دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب سفر ہے گروتھ کا، اکنامک گروتھ کا، معاشی ترقی کا۔ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اب پاکستان دوبارہ ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ بالکل صحیح کہا شہباز شریف صاحب۔ حکومت میں مہنگائی، آپ کی حکومت کے دوران انفلیشن یعنی مہنگائی اور انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے، ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز بہتر ہوئی ہیں۔ میں خود اسی پروگرام میں آن مائی ریڈار میں اپنے ویلاگز اور پوڈ کاسٹ میں مسلسل اس اکنامک بہتری کے نمبرز اور ٹارگٹس اور تمام چیزیں شامل کرتا رہا ہوں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے اور بہت ہی تلخ حقیقت ہے کہ اکانومی کے ہر شعبے میں آل از ویل کی رپورٹ نہیں ہے۔ کم از کم 12 ایشوز میں شہباز شریف حکومت اپنے ہی مقرر کیے ہوئے ٹارگٹ حاصل کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ اکنامک گروتھ کم از کم 3.5% تک کا ٹارگٹ حاصل نہیں ہو سکا۔ ٹیکس آمدن اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا جو مقرر کردہ ٹارگٹ تھا وہ بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ انفلیشن میں مہنگائی میں کمی کا جو ریشو تھا اور اس کے حوالے سے انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ تک لانے کا ٹارگٹ بھی ابھی تک پورا نہیں ہو سکا ہے۔ سنگل ڈیجٹ حاصل نہیں ہوا ہے انٹرسٹ ریٹ میں۔ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا ٹارگٹ بھی حاصل نہیں ہوا۔ خسارے میں چلنے والی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز اور بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز یعنی ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کا ٹارگٹ حاصل نہیں ہوا ہے، بلکہ ایک بھی ڈسکو آج تک پرائیویٹائز نہیں ہو سکی ہے۔ ایف بی آر سمیت دیگر اداروں میں ریفارمز کا ٹارگٹ بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ وہی کہنا چاہیے کہ جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ سی پیک کے فیز 2 میں شامل پروجیکٹس کے آغاز اور کمپلیشن کے ٹارگٹ بھی پورے نہیں ہوئے ہیں۔ ایس آئی ایف سی کے تحت ایگریکلچر کے شعبے میں گرین ریولوشن لانے کا ٹارگٹ بھی ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ اس پہ کام ہو رہا ہے، مگر ہماری اطلاعات کے مطابق وہ بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، جس سے کہ لاسٹ ایئر جیسی بھی جو ہماری ایگری پروڈیوس تھی ویسی بھی ہوتی، اور اس دفعہ ہمیں آدھی ایگری پروڈیوس ملی ہے اور یہ یقیناً ایک کنسرن کی بات ہے۔ منسٹرز اور منسٹریز کم کرنے کے آسٹیرٹی لانے کا ٹارگٹ بھی پورا نہیں ہوا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی جو حاصل کرنی ہے وہ بھی بہت دور ہے۔ ان ایک درجن کے قریب ٹارگٹس اچیو نہ کرنے کے باوجود پرائم منسٹر شہباز شریف کی ٹو ارلی ٹو سیلیبریٹ والی تقریر پر ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ۔ ایک بار پھر وزیر اعظم صاحب کو میں یاد دلاؤں گا کہ اکانومی کے ہر شعبے میں آل از ویل کی رپورٹ نہیں ہے، خاص طور پہ جب تک سی پیک کے فیز 2 کے پروجیکٹس اور انویسٹمنٹ کے ذریعے پاکستان کی اکانومی میں نیا بلڈ شامل نہیں ہوتا، لاسز میں چلنے والے اداروں سے بلیڈنگ نہیں رکتی، اس وقت تک سب اچھا کی رپورٹ بحث دل کو بہلانا ہوگا۔ حکومت نے اس فائنینشیل ایئر کے لیے 12,913 بلین روپیز کے ٹیکس انکم کا ٹارگٹ مقرر کیا، لیکن جولائی 2024 سے جنوری 2025 تک کے جو اعداد و شمار نمبرز ہمارے سامنے ہیں، اس فائنینشیل ایئر کے پہلے 7 ماہ میں ٹیکس شارٹ فال 468 بلین کا ہو چکا ہے۔ بہت امپورٹنٹ کنسرن ہے جس کا پرائم منسٹر کی تقریر میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ معاشی اندازوں کے مطابق فائنینشیل ایئر کے اختتام تک ٹیکس شارٹ فال 1 ٹریلین روپیز تک کا بھی ہو سکتا ہے، جو یقیناً آئی ایم ایف کے لیے بھی اور پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی ایک بہت بڑا سورس آف کنسرن ہو سکتا ہے۔ تاجر دوست اسکیم کے تحت اس فائنینشیل ایئر کے 6 ماہ میں 23.4 بلین ٹیکس جمع کرنا تھا، لیکن صرف 2 ملین روپیز ٹیکس جمع ہو چکا ہے۔ ٹیکس انکم کے حوالے سے چاروں صوبوں میں 1 جنوری 2025 سے ایگریکلچر ٹیکس بھی نافذ ہونا تھا، لیکن فی الحال
اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ریونیو انکم میں کمی کی سب سے بڑی اور ایک بڑی وجہ جی ڈی پی گروتھ صرف 2.5% کے آس پاس ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس مالی سال کے پہلے 6 مہینے میں جی ڈی پی گروتھ 1% بھی نہیں ہو سکی، بلکہ صرف 0.9% رہی۔ انتہائی تشویش کی بات ہے، اس کا بھی وزیر اعظم کی تقریر میں ذکر نہیں تھا۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے دوران حکومت کی ٹیم نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ اس فائنینشیل ایئر جی ڈی پی گروتھ ہم 3.5% تک لے کے جائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی جی ڈی پی گروتھ 3% بھی نہیں پہنچ پا رہی اور ظاہر ہے کہ ابھی 2.5% کے آس پاس ہے۔ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 2.5 سے 3.5% کے درمیان فار کرنٹ فسکل ایئر وہ رہے گی، اور اس میں گو کے پہلے کوارٹر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ڈی پی کا نمبر جو ہے وہ 0.9% تھا، جو کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی تھوڑا سا کم تھا، لیکن اس کے کم ہونے کی وجہ جو ہے وہ مینلی ایگریکلچر سائڈ جو ہے وہ اس کے جو گروتھ ہے وہ ہے۔ پچھلے سال کے پہلے کوارٹر میں ایگریکلچر گروتھ 8% سے زیادہ تھی، اس سال جو فرسٹ کوارٹر ہے اس میں گروتھ جو ہے وہ 1% سے تھوڑی اوپر ہے، تو اس میں بہت ڈراسٹک ریڈکشن ہے۔ مان لیا کہ آئی ایم ایف کے 3 سالہ پروگرام کے بعد بزنس اور اکانومی میں بہتری دکھائی دے رہی ہے۔ انفلیشن یعنی مہنگائی کم ہو کر 5% سے بھی نیچے آ گئی ہے۔ جنوری میں تو مہنگائی کی شرح صرف 2.4% رہی، لیکن کیا انٹرسٹ ریٹ اسی تناسب سے نیچے اور سنگل ڈیجٹ تک لانے کا ٹارگٹ پورا ہو سکا ہے؟ نہیں۔ انٹرسٹ ریٹ اس وقت بھی انفلیشن سے ڈبل سے زیادہ 12% پہ موجود ہیں۔ یہ درست ہے کہ فارن ایکسچینج ریزرو $3 بلین سے بڑھ کے 4 گنا بڑھ چکے ہیں اور تقریباً $12 بلین تک ہو گئے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن کیا حکومت میں اتنی جرت ہے کہ وہ عوام کو بتا سکے کہ $12 بلین کے ریزرو میں چائنا، سعودی عربیہ اور یو اے ای کے ڈپازٹس کتنے ہیں؟ آئی ایم ایف سے کیے گئے پرومسز کے تحت ریفارمز کرنے میں حکومت کو مسلسل فیلیور کا سامنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نومبر 2024 میں آنے والے آئی ایم ایف کے مشن نے اسٹرکچرل ریفارمز میں، جن میں پرائیویٹائزیشن، ایگریکلچر، ریٹیل سیکٹر ٹیکس سمیت دیگر شعبوں میں ٹیکس انفورسمنٹ اور انرجی ریفارم سے متعلق اقدامات پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پچھلی شہباز شریف حکومت میں ہی ایس آئی ایف سی کے نام سے اکانومی کو سنوارنے کے لیے مشن کا آغاز ہوا تھا، جس نے عرب ممالک کو زراعت، آئی ٹی، لائف سٹاک سمیت دیگر سیکٹرز میں بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی پیشکش کی تھی۔ ایگری سیکٹر کو اسٹریٹجک پروجیکٹس میں شامل کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے 7 ملین ایکڑ سے زیادہ اراضی کو زرعی استعمال میں لانے کا ٹارگٹ مقرر کیا تھا، لیکن تشویش کی بات ہے کہ اس سال ہماری اہم فصل کپاس کی پیداوار میں 30% کمی ہوئی ہے۔ مجبور ہیں ہم کہ کاٹن کو امپورٹ کریں۔ اس سال کراپ آپ کی 5 ملین بیل ہے، آپ کی کنزمپشن 13 ہے، تو امیجن 40% سے ڈومیسٹک کاٹن، تو آپ 1% بھی میں نے جملہ کہا ہے کہ شارٹ ہوگی، تو آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ چلے جائیں۔ 92 میں پاکستان کی 13 ملین بیل تھی اور انڈیا کی 10 تھی۔ 2024 آج بھی ان کے پاس 32 ملین بیل ہے اور ہماری 5 ملین رہ گئی ہے۔ کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ شہباز شریف حکومت کے ایک اور ٹارگٹ کی بات کریں تو وہ پرائیویٹائزیشن سے متعلق ہے، لیکن آئی ایم ایف کے روڈ میپ کے باوجود اکانومی کی خون چوس اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی نہ پرائیویٹائزیشن ہو سکی، نہ کسی ایک ڈسکو سے بھی جان چھوٹی ہے۔ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کے فیصلوں میں تاخیر کے باعث پچھلے مالی سال قومی خزانے کو 660 ارب روپے کے لاسز ہوئے۔ اس مالی سال کتنا نقصان ہوگا؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بات خواب سے ابھی شیئر نہیں کی ہے۔ ہم نے جو ڈسکوز ہیں، ہم نے ان کے جو بورڈز ہیں ان کو ہم چینج کر رہے ہیں، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ لا رہے ہیں۔ the next week to 10 days you'll see the announcements about those boards، اور پھر یہ جو ڈسکوز ہیں ہم نے ان کو کنسیشنز کی طرف لے کے جانا ہے اعلیٰ ٹرکیہ، اور یا پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے، اور کمبینیشن آف بوتھ، تو یہ چیزیں ہم آگے لے کے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف حکومت کے ٹارگٹ کے فیلیئرز کی لسٹ میں سی پیک بھی شامل ہے۔ سی پیک کے تحت پاکستان میں 9 اسپیشل اکنامک زونز کا قیام عمل میں لانا تھا، لیکن 9 سال میں وہ اکنامک زونز بھی مکمل نہیں ہو سکے ہیں، اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے دورہ چین کے بعد دعوے کیے جا رہے تھے کہ سی پیک کا دوسرا فیز اب بس شروع ہی ہونے والا ہے، لیکن ML1 کی اپ گریڈیشن، چائنیز فیکٹری کی منتقلی جیسے مراحل کا بھی آغاز بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ بھی کنسرن ہے۔
اس کی سب سے بڑی وجہ چین کے پاکستان میں اپنے شہریوں کی سلامتی کے حوالے سے کنسرنز ہے۔ پی آئی اے کا جو سارا انٹرم گورنمنٹ میں کام ہوا ہے، اب اس کی جو ہے کٹ آف ڈیٹ، انہوں نے مجھے بتایا کہ جون جولائی، میں نے کہا بالکل نہیں، آپ اس کو اپریل رکھیں، بڑی مشکل سے ان کا جنہیں آپ ابھی مئی دیں۔ PIA outsourcing of airports. These are two which are now in advanced stages. وہ ہم ہر دن اور ہر ویک اس کو مانیٹر کر رہے ہیں till we get into the bidding process، تاکہ انشاءاللہ by جون ٹائم فریم ہم ان کو we can take it through the finishing line۔ دعووں، وعدوں اور اربوں روپوں کے اخراجات کے باوجود پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکی، اور اس میں کئی بہت ہی امبیرسنگ ہم نے معاملات دیکھے۔ اکتوبر 2023 سے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا شروع ہونے والا عمل اب بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے، اور اس کی ایک بہت ہی امبیرسنگ صورتحال سامنے آئی جب 85 بلین روپیز کی ریزرو پرائز کے لیے صرف 10 بلین روپیز کی بڈنگ کی گئی اور بڈ کی گئی، اور یہ بہت ہی امبیرسنگ صورتحال تھی۔ اب حال یہ ہے کہ پی آئی اے کے نقصانات 830 بلین روپے تک پہنچ چکے ہیں، لیکن پرائم منسٹر نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے۔ ایک جانب نقصانات اور لاسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسری جانب ایف بی آر اپنی ٹیکس انکم کا ہدف پورا نہیں کر پا رہا ہے اور ٹارگٹ میں شارٹ فال ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف کے بلند باغ دعووں والی تقریر پر ہم اتنا کہیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب اٹس اسٹل ٹو ارلی ٹو سیلیبریٹ۔ کیوں ہے یہ ٹو ارلی ٹو سیلیبریٹ؟ پاکستان کی اکانومی کے چیلنجز اور خاص طور پہ ایف بی آر کا جو ٹارگٹ ہے، ریونیو ٹارگٹ، اور اس میں ایک سیریس جو ہم نے شارٹ فال دیکھا ہے، ان تمام پاکستان کی اکانومی کے معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ٹیکس امور، اکانومی امور، ان تمام معاملات کے بہت ہی مستند ماہر ہیں۔ محترم ڈاکٹر اکرام الحق ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کیا آپ مجھ سے ایگری کریں گے؟ پرائم منسٹر صاحب نے بہت زبردست تقریر کی ہے اور کہا ہے انہوں نے کہ پاکستان کی اکانومی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے، اور یقیناً اکانومی کے جو میکرو نمبرز ہیں، جو میکرو اکانومی کے ہمارے معاملات ہیں، ان میں بہتری آئی ہے پہلے کے مقابلے میں، لیکن کیا آپ ایگری کریں گے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سیلیبریٹ؟ جی کامران خان صاحب، بالکل میں اس بات پہ متفق ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ بہت ہی پری میچورلی ایسا ایک فنکشن کیا گیا، اور وجہ اس کی شاید پولیٹیکل تھی کہ وہ 8 فیبروری کا 1 سال مکمل ہونے پر ایک آپ نے جیسے فرمایا کہ بہت بڑے بڑے سپلیمنٹس بھی اخبارات میں دیے گئے، اور اس کی شاید یہ بتانا چاہتے ہوں کہ اگرچہ ابھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا جو معاملہ ہے، جو لیجیٹیمیسی کا معاملہ ہے، اس کو دبانے کے لیے اکثر ہماری حکومتوں نے یہ کام کیے ہیں، مگر اگر ہم گراؤنڈز پہ دیکھیں تو فسکل آپریشنز کے 6 مہینے کے رزلٹ جو تھے وہ اویلیبل تھے، اور اس میں ایک بڑا ہی خوفناک ایلیمنٹ تھا کہ صرف ڈیفینس اور انٹرسٹ کا جو خرچہ تھا ان 6 مہینوں میں، اس میں جو آمدنی تھی وفاقی حکومت کی وہ 124 ارب روپے کم تھی۔ یعنی کہ یہ ایک فیکٹر ہی ہماری ساری چیز کو واضح کرتا ہے کہ ابھی بھی ہم قرضے بہت زیادہ ریکلیسلی لے رہے ہیں، اور وہ پھر قرضے جو ہیں اتنے بڑھ رہے ہیں کہ اب ہماری جو آمدنی ہے پوری وفاق کی، چاہے اس میں ہم ریونیو نان ریونیو دونوں شامل کر لیں، تو پھر بھی وہ ڈیفینس اور صرف ایک خرچہ جو ہمارا اس وقت ڈیٹ سروسنگ کا ہے اس کو بھی پورا نہیں کر پا رہے، اور اس کے لیے بھی مزید 124 ارب روپے کا قرضہ لینا پڑا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک اتنی بڑی چیز ہے جس میں ہم بالکل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ایک فیکٹر کہ پوری آمدن جو ہے ہماری کسی قسم کی بھی جو ہے ریاست کی، وہ صرف ہمارے دفاعی اور جو ہمارے قرضوں کا قرضہ ہے وہی پورا نہیں کر سکتے، تو وہ اکانومی جو کہ پوری کی پوری جو ہے وہ نئے قرضوں کے پہاڑ تلے دبتی چلی جا رہی ہے، اس کے لیے تو سوائے تشویش کے پہلو کے کچھ نہیں ہے۔ جی بلکہ اس کی طرف اگر سنجیدہ گفتگو ہوتی بجائے کہ کارنامے، میں اور آپ تو ظاہر ہے کہ جہاں جہاں بھی میکرو نمبرز بہتر ہوئے ہیں، ہم کوئی ایسی تنقید نہیں کرنا چاہتے جو بلا جواز ہو، مگر اگر آپ اکانومی میں کنٹریکشن ہو، آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ نمبر تو ٹھیک ہوتے ہی ہیں، مگر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کی وجہ سے آگے جا کر جو ہے کنسولیڈیشن جو ہم کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو سسٹین بھی کرنا ہے۔ تو ابھی تو میرے لحاظ سے کنسولیڈیشن کا پروسیس ہی مکمل نہیں ہوا، سسٹین کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔
اور اگر ہم دیکھیں تو ایف بی آر کا جو معاملہ ہے وہ اس لحاظ سے بھی زیادہ خراب ہے کہ یہ جو ہمارا اس وقت گیپ ہے اس میں ابھی بہت سے ریفنڈز روکے گئے ہیں بلینز کے، تو اور بہت سا ڈاکٹر صاحب ایڈوانس ہے۔ اسی طرف آتے ہیں، معاف کیجیے گا، کیونکہ میرے نزدیک ایک بڑا اس وقت تشویش کا پہلو یہ ہے کہ یہ جو 436 ارب روپوں کا اب تک شارٹ فال ہو چکا ہے شروع کے 7 مہینے میں، اور پروجیکشن یہ ہے کہ اگر اس کو نہیں سنبھالا گیا تو یہ ابھی جو ہے یہ 1 ٹریلین روپیز تک پہنچ سکتا ہے، مگر ماہرین یہ کہتے ہیں، شاید آپ اسی طرف اشارہ کر رہے تھے، کہ یہ جو 436 ارب روپوں کا شارٹ فال ہے ہمارے ریونیو ٹارگٹ کے اندر، ایکچولی اٹس فار مور دین دیٹ اینڈ اٹس فار مور سیریس سچویشن دین جسٹ دا 436 بلین شارٹ فال. اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی، میں اس کر رہا تھا کہ ایک تو ریفنڈس جو ہیں اس کی فگر میں نے بہت دفعہ ان سے عرض کی کہ ہمیں بتائیں کہ آفٹر آل ان 6 مہینوں میں آپ نے کتنے ریفنڈز ایشو کیے ہیں، تو وہ ایف بی آر جو ہے ابھی تک نہیں بتا رہا، کیونکہ انہوں نے سارے ریفنڈز روک لیے. اس کے علاوہ بینکوں سے اور جو بڑے بڑے اپنی کارپوریشن سے ان سے اگلے مہینوں کا بھی ایڈوانس لے لیا، اور پھر اس کے باوجود بھی خسارہ اتنا ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ آئی ایم ایف کی ٹیم آئے گی تو وہ بہت انسسٹ کرے گی کہ آپ منی بجٹ لے کر آئیں. یہ بہت کہیں گے کہ نہیں جی ہمارا مارچ سے آگے، جیسے کہ چیئرمین محترم نے سینٹ کے سامنے یہ فرمایا کہ یہ فیبرری تک تو اور لاس ہوگا، اور وہ 474 ارب روپے تک انہوں نے خود پریڈکٹ کیا، اور پھر فرمایا کہ آگے سے پھر مارچ سے جو ہے وہ نہیں ہوگا لاس. تو وہ اگر واپس بھی آ جائے ان کی صورتحال، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اکانومی میں کنٹریکشن اتنی زیادہ ہے. جب یہ بجٹ بنایا گیا تھا تو اس وقت ان کا اندازہ تھا کہ 20-22% تو ہماری انفلیشن ہے، اور اس کے اوپر 3-4% اگر ہم اپنی ایفرٹ بھی ایڈ کریں تو اتنا بجٹ ہو جائے گا ہمارا. مگر اب خود کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری انفلیشن کا نمبر بھی آؤٹ ہو گیا اور ہماری جو گروتھ کا نمبر بھی 3.5 نہیں ہے. تو پھر اگر اکانومی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو مزید ریونیو کریٹ کر سکے، تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لارج مینوفیکچرنگ مائنس میں گئی، ہماری اس وقت ایگریکلچر کا برا حال ہے، تو پھر ہم کہاں سے اتنا 42% کا کامران خان صاحب یہ گروتھ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. ڈاکٹر صاحب اب آپ سوچئے کہ 40 جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ٹرانسپیرنسی نمبرز کی نہیں ہوتی؟ مطلب یہ بنیادی نمبرز کیا کیوں اویلیبل نہیں ہے کہ کتنے ریفنڈز دے دیے ہیں شروع کے 6 مہینے میں یا 7 مہینے میں ایف بی آر کی جانب سے کتنے ریفنڈز دے دیے گئے ہیں، یا یہ کہ ایڈوانس ٹیکس کی مد میں، یعنی کہ پہلے سے جو لے لیا گیا ہے ٹیکسز، بڑے بڑے جو ٹیکس پیئر ہیں بینکس وغیرہ، ان سے کیا لے لیا گیا ہے، تو یا اور جو دوسرے کریٹیکل نمبرز ہوتے ہیں، کیا اس میں ٹرانسپیرنسی؟ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. کیا دنیا میں یہ نمبر چھپے ہوتے ہیں، یہ خفیہ رہتے ہیں نمبر کیا؟ نہیں کامران خان صاحب، ہر چیز پبلک کے ڈومین میں ہوتی ہے، اور ہم تو آئین میں چیزیں ڈال کر پھر اس کا مذاق اڑانے کے ماہر ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 19A جب 18ویں ترمیم کے ذریعے آیا تو یہ تو ہر ایک کو رائٹ دے دیا گیا، ہر شہری کو رائٹ دے دیا گیا کہ وہ پبلک ڈومین میں جو بھی فگرز ہیں اس کا مطالبہ کر سکے، بجائے اس کے کہ ادارے پرو اس کو ایکٹیولی اپنی ویب سائٹس پہ لگاتے تاکہ لوگوں کو معلومات ہوتی. وہ الٹا اس کو چھپانا شروع ہو گیا. ایف بی آر نے، آپ کو پتہ ہے، پچھلے 5 سال سے اپنی ایئر بک کے اندر وہ بتانا ہی چھوڑ دیا ہے کہ ریٹرنز کتنی آتی ہیں، ریٹرنز کے ساتھ کتنا پیسہ. ہمیشہ کہتے ہیں جی ریٹرنز بڑھ گئی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو 48% ریٹرنز تو زیرو کی ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی قابل قدر جو بڑی بھی ہیں پیسہ نہیں آ رہا ہے. اب براڈنگ کتنی بات ہوئی، اتنا ہم نے قرضہ لے لیا، یہ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ریز ریونیو پروجیکٹ دوسرا بھی چل رہا ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی میرے خیال میں جتنے قرضے ایف بی آر نے لیے ہیں $1 بلین سے زیادہ صرف براڈ بیس کرنے کے لیے، اور وہ اور زیادہ شرنک ہوتی جا رہی ہے. تو پھر یہ اگر معلومات سامنے آ گئی تو لوگ سوال کریں گے کہ جو $1 ارب کا آپ نے مقروض کیا قوم کو، اس کے نتیجے میں تو یہ بالکل ہی اس کا الٹ کام ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ نمبرز کے اوپر بہت شدید عوام کے تحفظات ہیں کہ ایف بی آر جو ہے وہ نمبرز نہیں بتا رہا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ہم ریفارمز کی بات مسلسل کرتے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کی یہ اس حکومت سے پہلے پی ڈی ایم حکومت اور اس کے بعد پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بہت ہی
پھر SIFC جو کہ اس پوری اکنامک ریکوری کو لیڈ کر رہی ہے. یہ بات ہوئی تھی کہ بہت کرٹیکل قسم کی ریفارمز ہونی ہیں FBR کے اندر, اور اس کے لیے 2 بار کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا تھا. ڈاکٹر شمشاد اختر کے زمانے میں ڈویژن کی بات ہوئی تھی. واٹ ایور, مطلب یہ تو پورے پاکستان کی قومی کنسنسس تھا نا کہ اس شیپ اینڈ فارم میں FBR ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور اس میں ہمیں بنیادی تبدیلیاں کرنی ہے. کیبنٹ نے اپروو کر لیا تھا, پھر خیر FBR نے ریزسٹ کیا, اس کا کوئی افسر اسی ریفارم کے خلاف, کیبنٹ کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ چلا گیا, وہاں سے اسٹے لے آیا, کچھ بھی ہو گیا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ کھڑی تھی جو شیپ اور فارم اور کانٹینٹ ویسا کا ویسے ہی ہے نا FBR میں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا شارٹ فال جو ہے وہ اب ایک بہت سیریس شارٹ فال ہو گیا ہے, ڈسپائٹ جو ریفنڈس نہیں دیے گئے ہیں, ڈسپائٹ ایڈوانس ٹیکس. تو FBR کے اندر جو ہے شہباز شریف حکومت کے 1 سال میں کیا ہوا, باہر سے تو ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہوا. ایک نئے چیئرمین صاحب آ گئے اینڈ دیٹس اٹ. نئے چیئرمین صاحب نے آ کر وہ پرانی جو شمشاد اختر صاحب کا جو بیگم صاحبہ نے جو پلان بنایا اور اس کے اپروول کر دی, پھر اس اپروول کو آ کر الیکٹڈ گورنمنٹ کی کیبنٹ نے بھی پاس کر دیا, مگر انہوں نے آ کر اس کی طرف تو کوئی توجہ نہیں دی. اپنا ایک ٹرانسفارمیشن کا پلان جو 140 میرے خیال میں سلائڈس پہ مبنی تھا وہ پیش کر دیا. اب سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک پلان آلریڈی کیبنٹ اپروو کر دے تو ایک نئے چیئرمین صاحب آ کر اس کے اوپر ایک نیا پلان اپنی طرف سے کیسے پیش کر سکتے ہیں. نہ اس پہ کوئی ڈبیٹ ہوئی, نہ اس پلان کے بارے میں کیبنٹ میں کبھی بحث ہوئی. اب وہ پلان کیا تھا کہ جی 1100 گاڑیاں جو ہیں وہ پہلے ہمیں لے دی جائیں. اب وہ اندر اپروو کروا لیا جا کر پرائم منسٹر صاحب سے. اب جب وہ معاملہ سینٹ میں آیا تو انہوں نے اس پہ بہت اعتراض کیا. پھر جب وہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا, انہوں نے بھی اس پہ بہت اعتراض کیا کہ بھئی یہ کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں. ایک تو آپ کا بجٹ نہیں پورا ہو رہا, گاڑیوں کی آپ کو جو ہے یہ خاص ایک برانڈ کی جو سیڈان گاڑیوں کی آپ کو کیا ضرورت ہے. اگر فیلڈ میں بھی کام کرنا ہو تو پھر تو جیپس ٹائپ کا چاہیے ہوتی ہیں جو کہ آپ کو یاد ہے مشرف کے زمانے میں آئی بھی تھیں. بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے کہ ایک کام جو پیچھے چل رہا تھا جس کو وزیر اعظم محترم نے بھی بڑی سیریسنیس سے دیکھا تھا, اپنی کیبنٹ سے اپروو کیا تھا, یکدم وہ ایک نئے چیئرمین کے ذریعے ساری باتیں, ان کا ذہن میں کوئی پلان تھا. تو ڈاکٹر صاحب خالی یہی نہیں, بیچ میں آپ کو پتا ہے میکنزی آ گیا تھا, وہ بھی ریاست پاکستان نے کیا تھا, یہی سیٹ اپ تھا, SIFC وغیرہ سارا کچھ تھا, وہ بھی کہیں ہوا میں اڑ گیا, وہ بھی غائب ہو گیا. اور آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ $1 ارب تو دوسری ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن سے قرضہ لے چکی ہے کہ ہم FBR کو کرپشن فری کریں گے اور بہترین نظام بنائیں گے, ڈیجیٹل کریں گے, اور جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ختم کریں گے. ارے کوئی ایک چیز تو ہو جاتی. جی بالکل درست فرمایا. وہ جو مکینزی والا کام تھا وہ بھی ہم نے بل گیٹس جو تھی کے ذریعے ان سے گرانٹ لی, ان کے وہ آئے, کچھ میٹنگز ہوئی, مگر عوام کو نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے کیا ڈائگنوز کیا, انہوں نے کیا رپورٹ دی, اس سے کیا بہتری آئے گی. اتنا میرے خیال میں میڈ ہاؤس ہے FBR جو ہے کہ وہاں کوئی چیز جب شروع ہوتی ہے پھر تھوڑے دن بعد بالکل آپ دیکھ لیجئے جب تاجر دوست اسکیم کا آیا تو بہت زور تھا کہ اب سارے کام چھوڑ کر, بلکہ وزیر خزانہ محترم نے تو فرمایا تھا کہ میرا سیریسنس کا یہ حال ہے کہ اب میں کسی کو اسپیئر نہیں کروں گا, کوئی میرے پاس سفارش نہیں کرنا ہے, اور باہر کیف ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس دینا پڑے گا. اور کچھ دنوں بعد آپ دیکھیے کہ اس تاجر دوست اسکیم کا جو برا حشر ہوا ہے, اب صرف 2 ملین روپے آپ حاصل کر سکے ہیں وہاں سے. اور ابھی میں حیران ہو رہا تھا کہ ہمارے جو نئے چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے فرمایا کہ جی پہلے 2 لاکھ ریٹرنیں آتی تھی ریٹیلرز کی, اب 6 لاکھ آئی ہیں. اب آپ سوچئے کہ ان 6 لاکھ کے ساتھ کتنا ٹیکس آیا, نہ ہونے کے برابر آیا, جبکہ اصل پوٹینشیل تو وہاں پہ آپ 40 لاکھ کا بھی ہوگا تو کم ہے. اب مگر بجلی کے بلوں کے ساتھ ان کو ٹیکس لگ رہا ہے, سیل ٹیکس بھی جا رہا ہے, تو ان میں سے آئیڈینٹیفائی کرنا, ان سے ریٹرنیں لینا کیا بڑی مشکل بات تھی کہ ہم نہ لے پاتے. اور یہ باتیں آپ اور میں تو میرے خیال میں کچھ 4-5 سال سے تو ہم ساری زندگی گزر گئی ہے.
لیکن اب تو زمانہ دوسرا آ گیا نا جی, اب SIFC آ گئی ہے, اب دوسری بار شہباز شریف حکومت آ گئی ہے, اب تو کہ بس بتا دیا گیا ہے کہ جی کہ اس سے مثالی حکومت ہو نہیں سکتی ہے, یہ سارا کچھ ہو گیا ہے. لیکن جو ایریاز آف کنسرن کی ہم بات کر رہے ہیں, جو شہباز شریف صاحب نے تقریر کی اور دن منایا جس میں کہ انہوں نے کہا کہ ہماری معیشت بحال ہو گئی ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے, اس میں ہم جن پہلوؤں کی بات کر رہے ہیں, جس میں ایک آپ نے جو قرضوں کا وبال ہے اس کی بات کی کہ کوئی ملک جس کا کہ نظام ہی پورا آج کے دن بھی جو ہے اس کے پاس اتنی آمدن بھی نہیں ہے کہ وہ ایک شعبے کا بھی نظام چلا سکے, تو وہ کیسے کھڑے ہو سکتا ہے. پھر دیکھیں نا, یہ ٹیکسز کی بات ہم نے کی ہے کہ اس کے ٹارگٹس ہمارے نیچے گر رہے ہیں. FBR میں ایک رتی بھی ریفارم نہیں ہو سکی جس کی ہم بات کر رہے تھے, جو ریفارم ہوئی تھی ان کو بھی قلاقمہ ان کا کر دیا گیا. اور اگر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں ڈاکٹر صاحب, تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں شکر ہے کہ گروتھ نہیں ہوئی, کیونکہ پاکستان گروتھ کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا. 25 کروڑ کا ملک 2.5% کی گروتھ پہ جی رہا ہے. ہمیں بتایا گیا کہ اگر کہیں 3.5 یا 4% گروتھ ہو گئی تو امپورٹس ہوں گی, ظاہر ہے کہ کام شروع ہوگا, اور پاکستان کے ریزروز میں اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ ان امپورٹس کو فنڈ کر سکے, اور اس کے نتیجے میں پھر ایکسچینج ریٹ گر جائے گا اور پھر مصیبت آ جائے گی, کیونکہ ہمارے پاس ڈالر انکم نہیں ہے, ہماری ایکسپورٹس اس لحاظ سے بڑھ نہیں رہی, ہمارے پاس FDI نام کو نہیں آ رہا ہے. تو یہ بھی تو بے پناہ تشویش کی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب. جی بالکل کامران خان صاحب, دیکھیے گروتھ سے اگر آپ ڈر گئے ہیں تو پھر تو آپ کی کوئی ہوپ ہی نہیں رہی ہے, کیونکہ دیکھیے ہم بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات یہاں کر سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہماری آبادی ہے, جو ہم اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے, کیا ہمیں دوسری طرح کی اگر دیکھیں ممالک کی طرف, دنیا کی 5ویں بڑی ہمیں تو اکانومی ہونا چاہیے تھا, اس کی بجائے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک کنٹری جو لو گروتھ ٹریک میں پھنسی ہوئی ہے وہ اب گروتھ سے بھی خائف ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ گروتھ نہ کریں بھائی, ہم تو اس کو فنڈ ہی نہیں کر سکیں گے. اب یہ آپ دیکھیے کہ اس سے زیادہ ڈیفیٹزم کیا ہو سکتا ہے مائنڈ میں کسی بھی ایک حکومت کے, کہ وہ یہی کہہ دے کہ جی اب ہم تو اتنے ڈر گئے ہیں کہ ہمیں ووٹ پہ بھی امبارگو لگانا ہے, ہمیں لوگوں کو فائنانس بھی نہیں دینا ہے, ہمیں بس حکومت کو بانڈز دے کر قرضے دیتے رہنا ہے. اور حکومت جو ہے اس وقت سارے بینکس کا پیسہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے, وہ بینک بھی خوش ہے کہ 4% کے سپریڈ کے اوپر جو ہے وہ ان کی سپر ڈوپر انکمیں ہو رہی ہیں. اس پہ آپ اسٹیٹ بینک کی انکم دیکھیں کہ ابھی جو ہم نے پرائمری سرپلس دکھایا ہے, اس میں بھی دیکھیں ایک بڑا نقطہ ہے کامران خان صاحب کہ سارے سال کی جو انکم تھی اسٹیٹ بینک کی وہ پہلے ہی بک کر لی, تو سرپلس تو خود ہی ہو جانا تھا. اب ظاہر ہے کہ ان کو تو پتا ہے کہ جی اسٹیٹ بینک کی اتنی آمدنی ہے, اب 4 ٹریلین کا اسٹیٹ بینک کی ٹیکس فری آمدن ہے, اور اس سے ہم اپنا سرپلس دکھا رہے ہیں, نہ ہمیں کسی قسم کی گروتھ کا کوئی خیال ہے. تو یہ اگر اس طرح کی ہم نے فسکل مینجمنٹ کی تو پھر تو کسی جگہ بھی ہم نہیں پہنچیں گے. ہمارے تو نوجوان ہی صرف 4 ملین کی ان کو ہر سال جو ہے نوکریاں چاہیے. دوسری جانب جو بلیڈنگ ہے, جو ہماری SOEs کی بلیڈنگ ہے, وہ اپنی جگہ چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا کہ پرائیویٹائزیشن جو کہ کتنا کریٹیکل معاملہ ہے, وہ تو ہمارے لیے قومی شرم کا باعث بن گیا ہے. PIA کے معاملے میں جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور کب کا یہ ہو چکا ہونا تھا. کب تک وہ فواد حسن فواد جو ہے اس کا بڑا اچھا ایک منصوبہ بنا کے گئے تھے, تمام چیزیں جو تھی تیار تھیں, EY کی رپورٹس وغیرہ ساری چیزیں, کب کی بات ہے. اس کے بعد یہ اتنی شرمندگی کی صورت یہ حال ہوئی کہ ایک پاکستانی کمپنی جو ہے وہ 10 ارب روپے PIA کی قیمت لگا رہی ہے, اور اس دن کے بعد سے اب ہم نے پرائیویٹائزیشن کی بات سننی چھوڑ دی ہے. ڈسکوز کی میں 10 سال سے کہہ رہا ہوں کہ جی اگلے سال ہو جائے گی, یا منسٹرز آ کے کہتے ہیں اب ہو جائے گی, 2 مہینے بعد ہو جائے گی پرائیویٹائزیشن, نئی مینجمنٹ ہو جائے گی, نئی زندگی آ جائے گی. وہ بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے. یہ تو حکومت کے لیے بے پناہ شرمندگی کا سامان ہے, اور شرمندگی خالی نہیں ہے, اس کی قیمت پاکستان کی اکانومی ادا کر رہی ہے نا, جو کہ ڈسکوز کی انیفیشنسیز اور کرپشن اور تمام معاملات ہیں. وہ ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے جس میں 660 ارب روپے کی اس حکومت کے زمانے میں اضافہ ہو گیا ہے. تو عجب سما ہے نا ڈاکٹر صاحب. سب ٹریلین کا دیکھیے 2 سے 3 ٹریلین کا اس وقت آپ کا ان فکس جو آپ کی فسکل مینجمنٹ کے باہر آپ کے اوپر لائبلٹیز ہیں. اور میں حیران ہو رہا تھا
کہ جو وزیر محترم ہیں جن کے یہ پرائیویٹائزیشن PIA کی بہت ہزیمت ہوئی، وہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ناردرن ایریاز جا رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں، ٹورزم پہ اس سے بہت پیسہ آئے گا. آپ ذرا غور فرمائیے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر اور جس طرح سے ان کو دوبارہ سے اس کے اوپر کوئی سیریسنس سے کام کرنا چاہیے تھا، وہ اب ٹورزم کے اوپر ٹیکس لگانے کا سوچ رہے ہیں. اب میں کبھی سوچتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو لوگ ہم لے کر آتے ہیں وہ اس بنیادی اگر بیلنس شیٹ بھی نہ دیکھ سکتے ہوں اس وقت ان اداروں کی، جو مسلسل جو ہے ہمارا اتنے بڑے ہول ہیں کہ سارا ٹیکس کلیکٹ کرنے کے بعد اگر ہم نے سارے کا سارا ان کو دے دینا ہے اور اس کے بعد ڈیٹ سروسنگ میں ہی ہم نے کھپت کر دینا ہے، تو یہ کون سی اکانومی چلانے کا طریقہ ہے؟ اس سے تو پھر ہم کبھی بھی یہ جو ڈیٹ ٹریپ ہے اس سے کبھی نکلنے کا خواب ہی نہیں جو ہے دیکھ سکیں گے. اور جو آنے والی نسلیں ہیں، میں کبھی سوچتا ہوں کہ پاکستان ایٹ 100 جب ہوگا تو ہم کیا بتائیں گے ان لوگوں کو کہ ہم نے کتنے غلط کام کیے. آج اگر یہ کوشش کرتے اور ٹارگٹ یہ ہوتا کہ ایک طرف اڑان پاکستان کے نام سے ہم نے اتنا حسین اڑان بھری ہے اور دوسری طرف وہ سارے کے سارے معاملات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو IMF کے جو اس وقت 40 شرطیں ہم مان چکے ہیں ان سے براہ راست ٹکراؤ میں ہیں. اب بہت سے ملکوں نے IMF کے ساتھ پروگرام کر کے بھی گروتھ دکھائی اور بلکہ بہتر کیا اپنے اسٹرکچر ریفارم کے ذریعے معاملات کو. اب ہم 25 دفعہ خان صاحب جا چکے ہیں ایک ICU وارڈ میں، اور جب ہم ICU وارڈ میں جاتے ہیں تو اتنی ہم لڈیاں ڈالتے ہیں، اتنے بھگڑے ڈالتے ہیں. یہ واحد میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا ہی شاید ملک رہ گیا ہے جب اس طرح کی سچویشن ہو کہ آپ کی اکانومی اتنی بری حالت میں ہو کہ آپ کو ICU میں داخلہ لینا پڑے، تو بجائے کہ آپ اس وقت کچھ سیریسنس کا اظہار کریں، آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک اور ٹرانش مل گئی، ہم ایک اور پروگرام میں انٹر ہو گئے، ہم نے ایک اور مار کا سر کر لیا. اگر ہم نے قرضے لے کر ہی یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے مار کے سر انجام دینے ہیں تو پھر تو آگے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے چھوڑ رہے ہم. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ سیریسلی یہ بات ہوتی نہیں ہے کسی چینل پر بھی کہ بھائی آپ جو تھوڑے سے نمبر بہتر ہوئے ہیں چلیے ہم بھی اس میں خوشی بنا لیتے ہیں، مگر آپ نے کوئی آگے کا پلان بنایا ہے کہ ہم ان قرضوں سے کیسے نجات حاصل کریں گے، ہم اپنی کیسے بیل ٹائٹ کریں گے؟ اب وہی آپ دیکھ لیجئے منسٹریاں ہیں، وہی SOEs کی کہانی ہے، وہی پرائیویٹائزیشن نہ ہونے کے قصے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہے. بس 2 نمبر بہتر ہو جائے تو ہم نے، اور ایک ہمیں ٹرانش آ جائے تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے مار کا سر انجام دے دیا. اب ہم فائنانس منسٹر بھی اس لیے لاتے ہیں کہ وہ باہر سے اور اندر کتنے قرضے اور زیادہ لینے کے قابل ہیں، یعنی اس لیے نہیں لاتے کہ وہ ہمارے لیے معیشت کو بہتر کریں گے، بلکہ اس لیے لاتے ہیں کہ ان میں قرضہ حاصل کرنے کی صلاحیت کتنی اچھی ہے. اب اگر یہ ہماری سوچ اور پرائورٹیز ہیں، اور پھر بحیثیت قوم ہمیں سوچنا چاہیے کہ آفٹر آل ہمیں کوئی محاسبہ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا ان لوگوں کا جو اقتدار میں ہیں اور وہ لوگ جو ہمیشہ سے اس کام کو خراب کر رہے ہیں. اور دیکھیے ان کی اپنی کوئی بھی پرپوزٹس میں کمی نہیں ہوئی، کوئی بھی VIP کلچر میں کمی نہیں ہوئی. تو یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آسٹیریٹی کی بات ہوتی ہے کہ حکومتی اخراجات ہمیں کم کرنے ہیں، اتنی بڑی گورنمنٹ، یہ سینکڑوں ڈویژن اور ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز، یہ کہا گیا تھا کہ اس کو ہم زبردست طریقے سے کم کریں گے اور ختم کریں گے، اس کا کہیں دور دور تک آثار نظر نہیں آتے. اور ڈاکٹر صاحب ایک بڑا ہمارے اکانومی کا ایک اور بلیک ہول ہے، آپ ضرور اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ ہمارا پینشن جو ہمارا بوجھ ہے. ہم 1 ٹریلین سے زیادہ پینشن کے بوجھ کے اندر ہیں. پینشن ریفارمز ہونی ہیں اور کوئی میننگ فل پینشن ریفارمز ہونی ہیں جس سے کہ سگنیفیکنٹ تبدیلی آئے. ایک دکھاوے کی چھوٹی موٹی ایک چیز ہوئی ہے، اس کے علاوہ یہ ویسے کہ ویسے ہی یہ ایک اور ہمالیائی ہمارے لیے چیلنج کھڑا ہے پینشن ریفارمز کا. اور یہ جو فوج ظفر موج ہے ہمارے پاس وفاقی اداروں کی اور اس میں کام کرنے والوں کی اور انیفیشنسیز کی، ادارے تو وہی ہیں نا، یہ FBR وفاق کا ہی ادارہ ہے نا، اور یہ ڈیلیور کر رہا ہے پچھلے 70 سال سے. جی خان صاحب آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں جب سے 18th امینڈمنٹ کے بعد سے وہی ادارے جن کو ڈیوالو ہو کے چلا جانا تھا، اور یہاں سے بالکل ہم نے وفاقی حکومت کے سائز کو درست کرنا تھا جو ایک ہمارا ماسٹر سائز ہے، اور اس نے تو بالکل ہمیں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، اور ہر وقت اس کے اوپر اتنے سال اب گزر گئے ہیں. اب اس امینڈمنٹ کو بھی تو ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں. یہ کوئی ہم 2-4 سال پرانی بات تو نہیں کر رہے ہیں. اور صوبوں کے پاس جو پیسہ زیادہ چلا گیا
اس سے پہلے جو ہم نے NFC ایوارڈ کیا تو ہم نے ان کو زیادہ پیسہ دیا، اور ساتھ یہ بھی پھر آئینی ترمیم بھی کر دی کہ یہ حصہ کبھی کم نہیں ہوگا. تو وہ اپنے حصے کو پیسے خرچ کر رہے ہیں. وہ بھی پھر ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ لوگوں کا تو کچھ بھلا نہیں ہو رہا. ہیلتھ، ایجوکیشن، ہماری ہیومن ریسورس کے اوپر جو ہماری اس وقت بری حالت ہے، اور اس کے بعد پھر قرضے پہ قرضہ ہی اگر ہم نے لیے چلے جانا ہے تو وفاقی حکومت آگے ہی میرے حساب سے تو اتنی انسسٹینیبل ہو چکی ہے ان قرضہ جات کی وجہ سے کہ ہر چیز آپ جو روز سیلری دے رہے ہیں، جو آپ پینشن دے رہے ہیں، کسی کام کی طرف بھی اگر ہم کوئی ابھی آئٹم اٹھائیں گے تو وہ قرضوں سے ہی تو حاصل ہو رہا، اور قرضے بھی مہنگے. ظاہر ہے کہ اب ڈسکاؤنٹ ریٹ جس کی آپ نے ذکر شروع میں فرمایا، وہ کیوں کم نہیں کرتے کہ اسٹیٹ بینک کو یہ پتا ہے کہ ولنریبلٹیز بہت زیادہ ہے. اگر ہم نے یہ اس کو سنگل ڈیجٹ کیا تو ایک دم سے پھر جو ہے وہ لوگ سستے قرضے اٹھا کر بینکوں سے شاد کر کے یا اور اداروں سے لے کر، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو اپنے اور مقاصد تو کے لیے یہ تو ایک جس دیکھیں سب سے بڑا ہمارے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے، یہ جس کو آپ سنگین مذاق کہے، کہ ہم متحمل ہی نہیں ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونا ہے. کہ ہم انٹرسٹ ریٹ کم اس لیے نہیں کرتا سینٹرل بینک کہ لوگ پیسے لیں گے، کام کریں گے، گروتھ آئے گی اور ایکسپینشن ہوگا، نئی صنعتیں لگیں گی، نئے کاروبار لگیں گے، ملازمتیں پیدا ہوں گی، اس کے نتیجے میں امپورٹس ہوں گی. جب امپورٹس ہوں گی تو ہمارے پاس تو ڈالر ہی نہیں ہے. جب وہ ہو جائے گا تو ایک دم پھر جو ہے وہ ڈالر ہمارا نکل جائے گا، اور پھر ہم جو ہے ایک بار پھر اسی اسپائرل میں آ جائیں گے جس کے ذریعے ہمارا جو ہے ایکسچینج ریٹ گرنا شروع ہو جائے گا. تو کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ ہماری ریاست، اور ہم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کہیں گروتھ نہ آ جائے، کہیں بہتری نہ آ جائے. جی یہی میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ فیئر آف گروتھ جو ہے یہ ایک نیا فینومینا پیدا ہوا ہے کہ ہر دنیا کا ملک چاہ رہا ہے. ابھی انڈیا کا بجٹ دیکھیے، اس کا سارا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ رہنے دیں، آپ ٹیکس کم کر دیں، آپ انفراسٹرکچر بنائیں اور زیادہ سے زیادہ گروتھ کریں. اب وہ چائنا کی گروتھ کو بھی کاٹ چکے ہیں. ان کا سارا زور یہ ہے کہ ہم تیسری بڑی جو ہے وہ فائنینشیل اور اکنامک پاور بن جائیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھی گروتھ نہیں کرنی. اگر گروتھ کی تو بہت کام خراب ہوگا. آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ ڈالر سپورٹ پروگرام کے تحت خود ہی اپنے ڈالرز خرچ کر کے بعد سے جو بننا چاہتے ہیں وہ لے لیں، ہمارے ریزروز کو تنگ نہ کریں. تو بہت سے لوگ جو ہے کاروباری وہ چاہیں گے کہ آفٹر آل 240 ملین کی آبادی میں اتنی کنزمپشن کا پیٹرن ہے، اگر ہمیں تنگ نہ کیا جائے تو ہم ملک کو خود کفیل بنا سکتے ہیں. مگر ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ان لوگوں کو بلا کر یہ موقع دیں. اب آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ کتنی ہولڈنگ ڈالر کی لوکلی بھی ہوئی ہوتی ہے. اب کسی طریقے سے تو اس کو مین سٹریم میں لانا ہی پڑے گا نا. اگر ہم اس کے مین سٹریم میں نہیں لائیں گے، ان کو اجازت نہیں دیں گے، تو پھر تو ہم اسی وبال میں پھنسے رہیں گے. اور اب یہ جو لیٹسٹ ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال پیدا ہوئی ہے، جہاں اب وزیر خزانہ محترم بھی اور ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک بھی سارے یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو گروتھ نہ کیجیے گا، گروتھ کی تو ہم تو بس مارے جائیں گے. اب یہ اس سے زیادہ تو کوئی بھی افسوسناک بات نہیں ہو سکتی ہے. اب اگر ہم گروتھ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ پھر اسٹیگنیشن سے تو کام نہیں بنے گا. اسٹیگنیشن کا سب سے بڑا نقصان پھر یہ ہے کہ کوئی روزگار کے آگے مواقع نہیں ہوں گے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری انفلیشن کا ریٹ بہت کم ہو گیا ہے، تو انفلیشن جہاں گئی تھی، جہاں قیمتیں چیزوں کی پہنچ چکی ہیں، فوڈ آئٹمس کی بھی، تو لوگ اس آمدنی سے تو اس کو بےچارے افورڈ نہیں کر پائیں گے، اور آہستہ آہستہ ہم اور لوگوں کو سطح غربت سے نیچے دھکیلتے چلے جائیں گے. اور بجائے اس کے کہ ہم ان کو اوپر لے کر آئے، روزگار کے مواقع دیں، ہم آپ جی اس وقت ایک نئی بحث میں ہم حیران ہو رہے ہیں کہ اب ایک ایسی ملک دنیا میں پیدا ہوا ہے جو گروتھ سے ہی پریشان ہے، کہ گروتھ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے. اب یہ کون کسی جگہ بھی اچھا، اور ڈاکٹر نعرہ لگاتا صاحب ہے. یہ جو ایف بی آر کا شارٹ فال آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ گروتھ آپ نے نہیں کرنی ہے، امپورٹ نہیں ہو رہی ہے، تو ایک یہ وجہ ہے. دوسری چیز یہ کہ جو ہم نے جو ابھار آیا تھا، یعنی کہ جو ریونیو ارننگز جو پچھلے سالوں میں بہتر ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے تھی کہ انفلیشن تھی. انفلیشن اس کو فیول کر رہی تھی، کیونکہ اب انفلیشن، مہنگائی کم ہوئی ہے تو ہماری آمدن کے، کیونکہ نئے ٹیکس پیئر، نئے ایونیوز، انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو اکانومی کرنا، پاکستان کی یہ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز کی کیش اکانومی کو جو 10,000 ارب کے قریب اب پہنچ گئی ہے، کیش اکانومی کو قابو کرنا تو ایف بی آر شاید چاہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ بھی کتنا بڑا تماشا ہے کہ گروتھ
نہیں ہو. حکومت کا ریاست کا تقاضا ہے اور ایف بی آر کہتی ہے کہ گروتھ نہیں ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نہیں بڑھتے, اور مہنگائی کم ہو گئی تو ہماری جو ابھار آیا تھا ہماری ریونیو انکم میں وہ ختم ہو گیا. ایک طرف دیکھیے کامران خان صاحب, کنزمپشن پاکستان میں جو لوگ کر رہے ہیں, ابھی جو کسی صاحب نے بتایا کہ نتھیا گلی میں تو ویک ڈیز کے اوپر بھی کمرے جو ہے وہ نہیں ملتے ہیں, اور وہی 50,000 کا ریٹ پر ڈے کا ہوٹلس کا, مگر وہ فل ٹو کیپیسٹی رہتے ہیں. اب لوگ کنزمپشن تو کر رہے ہیں مگر ایف بی آر کو ٹیکس نہیں دیتے ہیں, کیونکہ ایف بی آر نے ابھی بھی وہ سلسلہ نہیں چھوڑا جسے ہم فائلر نان فائلر کہتے ہیں. ایک طرف تو ان ایلیجیبل والی بات کر کے ایک بل پیش کر دیا, وہ بل بھی اب اسمبلی میں کہیں گم ہو گیا ہے, پاس ہونے کا نام نہیں لے رہا. دوسری طرف وہ ان سے زیادہ ٹیکس بھی وصول کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمیں ڈبل ٹیکس بھی لے لو گے مگر ریٹرن تمہیں ہم نہیں دیں گے, یہ نہیں بتائیں گے ہماری اصل آمدنی کیا ہے. اب اتنا پیسہ, اگر آپ نے درست فرمایا کہ جو ہماری اکانومی کے سائز میں پیرلل اکانومی کا سائز ہے, اگر ہم نے اس کو ٹیپ کر لیا ہوتا تو ہمیں یہ مصیبت نہ کھڑی ہوتی کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ انفلیشن ایڈجسٹڈ جو ہے وہ اصل میں ہماری کلیکشن بھی وہ تھی, اصل میں تو ہم نے کوئی کلیکشن کی نہیں ہے. یہ دوسرے الفاظ میں کلیئر ناکامی کی طرف جو ہے ایف بی آر کا اعتراف ہے کہ دراصل جو پچھلے سالوں میں بھی انہوں نے ریونیو میں گروتھ کی ہے اس کے صرف دو ہی فیکٹر تھے. ایک تو یہ تھا کہ انفلیشن کے بہت ہائی تھی تو ظاہر ہے اس سے زیادہ ٹیکس تو آ رہی تھا, اور دوسرا یہ کہ چونکہ امپورٹ بہت ہوتی تھی تو ہم سارا ٹیکس تو امپورٹ پہ ہی لے لیتے تھے, بھلے لوگ بعد میں مال جو ہے کس قیمت پہ بیچے نہ بیچے, اور لوگ بھی تو شاک تھے, وہ پھر انڈر انوائسنگ کرتے تھے. جب آپ کسی سے یہ کہیں کہ تمہاری امپورٹ کے اوپر میں 60% ٹیکسز پہلے ہی سارے لے لوں گا, تو وہ تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو بھی تو آخر مال بیچنا ہے نا, وہ کیوں پھر صحیح قیمت پہ منگوائے گا. ابھی آپ دیکھ لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم فیس لیس ہم نے جو ہے کسٹم کی کلیئرنس کا نظام کر دیا, اور اگلے ہی جو روز جس دن یہ نظام ہوا اگلے روز ایک پریس ریلیز آئی کہ ہم نے ایک بہت بڑی ایفرٹ ٹیکس چوری کرنے کی اس نظام کے تحت پکڑ لی ہے. پھر ایک دن کے بعد ہی پتہ چلا کہ کسی اپریزر نے کسی پارٹی کے ساتھ مل کر 400 ملین کے قریب روپے کا ٹیکس چوری کرنے کی کوشش کی. تو اگر یہ حالات ہیں ہمارے کہ اگر ٹیکنالوجی بھی آ جائے تو اس کا الٹا فرق پڑتا ہے کہ کچھ لوگ مل کر ایک مافیا ٹائپ آپریشن فوراً بنا لیتے ہیں, تو پھر ہم کون سی چیز لائیں گے جس سے ہم لوگوں کو کنونس کر سکیں کہ جی پاکستان میں ٹیکس دینا بھی ضروری ہے, کم از کم آپ ٹیکس تو دیں گے تو آگے کام چلے گا. یہ آفٹر آل یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس کے بارے میں آپ اور ہم میرے خیال میں کئی سال ہو گئے ہیں ہم اس کے اوپر لکھ کر بات کر کے ہر طرح کا کوشش کر چکے ہیں, یہ کیسے ختم ہوگا. اور ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی حالت اتنی بری ہے کہ وہ بچوں کو اسکول نہیں بھیج پا رہے ہیں, اور دوسرے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں اور وہ خود مانتے بھی ہیں, وہ ہائٹ جو نیٹ ورتھ والے لوگ ہیں ان کا ٹیکس کا اگر پروفائل نکالے تو شرم آتی ہے دیکھ کر کے انہوں نے تو کچھ ریاست کو دیا ہی نہیں ہے, اور وہ بینیفیشری بھی ہیں ریاست کی بہت سی سہولیات کا. تو یہ سلسلہ پاکستان میں کب ختم ہوگا, ہم تو اب اس کے بارے میں سوائے اس کے کہ سوائے لکھتے رہیں, اور اس کی کوئی مجھے ایسی شکل نظر نہیں آتی. کیونکہ ریاست کیا لگتا ہے کہ بظاہر تو ہمیں باہر سے یہ لگتا ہے کہ اب حکومت نے سرنڈر کر دیا ہے, کہ یہ جو کیش اکانومی ہے, جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, جو کہ پیرلل اکانومی ہے, اس کے سامنے شاید سرنڈر کر دیا ہے کہ, اور شاید حکومت کے اندر یہ اب سوچ مزید بڑھتی ہے کہ بھائی یہ تو ہم نہیں کر سکتے, کچھ نہ کچھ تو فائدہ اس کیش اکانومی کا, ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا تو بہرحال حکومت کو ہو ہی جاتا ہے. اسی لیے دیکھیں نا یہ M2 کتنا بڑھ گیا ہے سر, 9,500 ارب روپے کا ایک کیش جو ہے وہ سرکولیشن کے اندر ہے, جو دنیا کے چند ملکوں کی بات ہے. اب تو اب کہاں پہ یہ کیش اکانومی اس طرح سے چلتی ہے. یہاں تو کیش اکانومی کا یہ حال ہے کہ کارڈ اکانومی ہے ہی نہیں, مطلب اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے, اور ریاست اور حکومت اور FBR اس میں پارٹنر ہے. جی بالکل, یہ جو مائنڈ ہے ڈیفیٹزم والا, جی اب سب سے خطرناک ہے. جب آپ ذہنی طور پر یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس کی کوئی امید بھی نہیں رہتی ہے, بلکہ آپ سب سروینٹ ہو جاتے ہیں ان پاور منی پاور والوں کے ہاتھ میں. اب جگہ جگہ جہاں فرسٹ ایئر کے اصول کے مطابق اس کو FBR کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا تھا, وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کارڈ ہرگز وصول نہیں کیا جاتا. اب کچھ لوگ جو اچھے ہیں وہ کہتے ہیں چلے یار ہم QR کوڈ لگا لیتے ہیں, آپ جلدی سے آئیں, آپ کے پاس کارڈ نہیں بھی ہے
تو آپ اپنے موبائل والٹ سے پے کر دیں. اس کے بارے میں ابھی یہ گورنر صاحب جو آپ کو پتا ہوگا سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے اپیئر ہوئے, تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ پوری دنیا میں کیو آر کوڈ کے ذریعے پیمنٹ ہوتی ہے, بلکہ انڈیا میں تو فقیر بھی اب کیو آر کوڈ کے ذریعے بھیک لیتے ہیں, تو پاکستان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو بڑا سستا اور سادہ نظام ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جی اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ایف بی آر ہے. ایف بی آر کے وہ لوگ جو دکانوں سے بھتہ لیتے جا کر ان کو انٹیگریٹ نہیں ہونے دیتے, وہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کیو آر کوڈ کا سسٹم لگایا تو ہم آپ کو یہ سیلوں پہ اور یہ کر, اور جو دھمکیاں اور وہ ہے. اب ایک گورنر ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کے لیول کا شخص اگر آ کر اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے بالکل واضح طور پر یہ کہہ دے کہ جی یہ انوویشن اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے کہ اس کے پیچھے سب سے بڑی رکاوٹ ایف بی آر ہے, تو پھر جو اوپر ہمارے وزیر اعظم محترم تو بہت میٹنگز بھی کرتے ہیں, ایف بی آر کو کہتے ہیں میں خود دیکھ رہا ہوں, اس کی ریفارمز کو میں خود بڑی اس کے اوپر کڑی نظر ہے. تو انہوں نے اس بیان کا کوئی نوٹس نہیں لیا کہ آفٹر آل یہ ایک ڈپٹی گورنر ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک کے, انہوں نے آ کر ایف بی آر کے بارے میں یہ بالکل دو ٹوک رائے دی ہے خان صاحب. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ بالکل یہی نتیجہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی نہیں یہاں پاکستان میں ڈاکومنٹیشن کی راہ میں اب خود سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے ہیں. جب بھی آپ کو ریفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سب سے بڑی جو ہمیں رکاوٹ آتی ہے وہ اسی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی طرف سے کیوں آتی ہے. کبھی ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں اسٹے لینے کے لیے, کبھی سارے یہ رستے استعمال کرتے ہیں. کوئی شخص انوویشن کرنا بھی چاہے تو اسے نہیں کرنے دیتے ہیں. تو یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے. میں تو آف لیٹ یہ لکھ رہا ہوں کہ ایف بی آر پہ مزید اپنا وقت اور آپ پیسہ ضائع نہ کریں, بلکہ اس کو آپ ڈسپینٹل کر کے تو ایک نئی ریونیو اتھارٹی بنائے. آپ کو یاد ہوگا ایس سی سی پی میں بھی بڑے مسائل ہوتے تھے, پھر انہوں نے بالکل سارے پرانے لوگوں کو فارغ کیا اور نئے اچھے لڑکے لے کر آئے جو اس میں بہت ہائیلی کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی تھے. اور اس کے بعد اب ایس سی سی پی کے بارے میں آپ دیکھیں بہت کم شکایات ہم سنتے ہیں. تو ایف بی آر میں اگر یہی مائنڈ سیٹ رہا, یہی لوگ رہے, تو ہم اور بہت پیسہ ضائع کریں گے. بہت قرضے باہر سے ہم پہلے بھی لے چکے ہیں, اور یہ پھر بزنس کی راہ میں, گروتھ کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے. کیونکہ جو بھی یہاں کوئی باہر کی کمپنی بھی آگے کاروبار شروع کرتی ہے, اس کو 6 جگہ رجسٹریشن کرنی ہے, اس کو 8 ریٹرنیں فائل کرنی ہے اور اسٹیٹمنٹس فائل کرنی ہے ہر مہینے. وہ بیچارے کہتے ہیں جی ہم یہاں کیا لینے آئے ہیں, ہم تو بہت مصیبت میں پھنسے. اور دوسری جانب ڈاکٹر صاحب کے دوسری جانب جو تنخواہ دار طبقہ ہے ہمارا جیسا, آپ جیسا, یہ تمام لوگ جو ہیں یہ تو بیچارے اپنے ان کے تو حلق سے نکالا جا رہا ہے نا. اور ریٹ آف ٹیکسز دیکھیں کتنے ہیں کہ جو کہ کمپلائنٹ پاکستانیز ہیں, ان کی سزا دیکھیں کہ کتنی بڑی ان کو سزا ملتی ہے اس بات کی, اور کتنی ان کو اس بارے میں پریشانی کی بات ہے. جبکہ ایک اکانومی ہے جو کہ 10,000 ارب روپوں کی کیش پہ چل رہی ہے, اور وہ جو نمبر آف ٹیکس پیئرز ہیں اور پھر جو ٹیکس فائلرز ہیں اور ایکچولی وہ کیا فائل کر رہے ہیں, وہ تو ایک الگ المیہ ہے. جی خاصا اس میں بھی دیکھیے سارے کا سارا برڈن جو ہے وہ انہوں نے جو سیلریڈ کلاس تھی اور وہ بھی فارمل سیکٹر والی, اس کے اوپر شفٹ کیا. اور ایک ہی سال میں ہم نے دیکھا کہ 300 ارب روپے سے زیادہ تو ود ہولڈنگ ٹیکس ان کو یہاں سے وصول ہوا. خود گورنمنٹ کا اپنا یہ حال ہے کہ ان کے لوگ تو خیر سیلری کو آپ کو پتہ ہی ہے کچھ چیز نہیں سمجھتے ہیں. اب یہاں ہم نے 2 لاکھ سیلری بھی کر کے دیکھی ہے تھانے دار کی, وہ بھی اسی حرکتوں سے باز نہیں آتا, کیونکہ مائنڈ سیٹ وہاں بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. اور اس کی وجہ سے جو بیچارے بہت, اس وقت میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بینکوں میں بڑی اچھی پوزیشن پر ہے, اور وہاں آپ کو پتہ ہے ان کو قرضہ بھی مل جاتا ہے, مگر وہ اتنے پریشان ہیں. اور میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک بندہ جو آج 3 لاکھ سیلری لے, وہ اس میں سے 56,000 کا ٹیکس ہر مہینے دے. تو پھر اگر وہ کرائے پہ رہتا ہو, اس کے 2 بچے بھی پڑھتے ہوں, اس کے بوڑھے والدین بھی ساتھ رہتے ہوں, تو 3 لاکھ کی سیلری لینے والا شخص بھی اب اپنے آپ کو مڈل کلاس کا آدمی نہیں کہہ سکے گا. وہ بھی اتنا انڈر پریشر ہے تو قرضے لینے کے بیچارہ گزارا کر رہا ہے کہ اپنی سفید پوشی کو کیسے قائم رکھے. ایک طرف ہم نے جو ہمارے اچھے ٹیکنیکل لوگ تھے ان کو اتنی سیلریوں پہ ٹیکس لگایا کہ وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب کون 50-55% ٹیکس دے گا؟ جو ریٹ ہے اس وقت, جیسے آپ کی سیلری 8 لاکھ, اور ظاہر ہے اگر ایک آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہے تو اس کا تو یہ بڑی عام سی بات ہے ان کے لیے اچھی سیلریز لینا, تبھی تو وہ سافٹ ویئر
ایسے بناتے ہیں, ایسی انوویشنز کرتے ہیں جو ایکسپورٹ ہو پاتی ہے. اب ہمارا آپ ٹریجڈی دیکھیے کہ پوری حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آئی ٹی کے اوپر اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, اور جن لوگوں نے ایکسپورٹ بڑھانا ہے وہ تو برینی لوگ ہیں, اور وہ برینی لوگ کہ آپ وہاں کسی کے پاس ایز اے سیلریڈ امپلائی کام کرے گا تو اس پہ ٹیکس ریٹ اتنا ہے کہ وہ یہاں کام کرنے پسند نہیں کرے گا, وہ دبئی میں جا کر کسی جگہ اپنا ایک خود کھول لے گا آفس, کسی کے ساتھ کام کر لے گا. تو پالیسیز کے اندر اتنا تضاد ہے کہ ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہماری سمت کچھ اور ہوتی ہے اور اس کے بالکل ٹیکس میں ہم الٹا کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی 12 لاکھ تک, انڈیا کے 12 لاکھ دیکھیے, ہمارے 3.5 اسے ٹائم کریں تو وہ انہوں نے 12 لاکھ تک ٹیکس زیرو کر دیا ہے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ 90% اپنے لوگوں کو 90% خالصہ کو انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ کو ایز اے 70% ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنی لائف کو آگے بڑھائیے, آپ کام کے. اور ہم الٹا ان کی جو تھوڑا بہت ان کے پاس بیچاروں کے پاس سیونگ رہ گئی تھی اس کو بھی ہم کھینچ رہے ہیں, اور اتنا ظلم کیا ہم نے سیلڈ کلاس کے ساتھ کہ اب ایکسپورٹر جو تھے پچھلے سالوں میں جتنا ٹیکس دے رہے تھے اس سے 6 گنا زیادہ ٹیکس ہمارے بیچارے سیلڈ کے لوگوں کے اوپر لگا دیے. کس طرح کی ریاست, اتنا آپ دیکھیے کہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب اتنی انسینسٹیو ہو چکی ہے, کسی قسم کا ان کو خیال نہیں ہے کہ جو طبقات, ان کو تو دیکھیے فری گاڑیاں مل جاتی ہیں, ان کو بجلی فری مل جاتی ہے, ملازم مل جاتے ہیں, اور اتنے سیکٹریز ہم نے رکھے ہوئے ہیں, اور ایک سیکٹری کا پھر جو پیری فرنیلیا ہوتا ہے وہ کس قدر شور مچتا ہے. پھر اگر ان ریئیکشن آ کر ہمارے پارلیمنٹیرین کہتے ہیں جی میری سیلری بھی بڑھا دیجئے تو بہت شور و غوغا ہوتا ہے, مگر ایک سیکٹری کا اور ایک اگر ہم ایم این اے ایم پی اے کی سیلری کا موازنہ کریں, اس کے پرپوزٹ کا اس کے ساتھ کمپیئر کریں, تو ہماری جو اوپر کی بیوروکریسی ہے یہ اس قدر پیسے کا ضیاع بھی کر رہی ہے, اور اس کے بعد ہم وہ گروتھ کی راستے میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس کے بعد ان کی پالیسیز بھی صرف سیلف سینٹرڈ ہے کہ ہمیں بس فائدہ ہوتا رہے, ہماری مراد ختم نہ ہو. اب یہ اتنے بڑے بڑے جی او آر جو رکھے ہوئے ہیں خاصا بالکل شہروں کے اندر, کیوں نہیں ان کو آپ لیز آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو آپ اچھی کہیں جی یہ پکڑے, اور جہاں جا کر آپ نے اچھے کرائے پہ گھر لینا ہے لیں. اب اتنی مہنگی پراپرٹی جو ہے اگر اس کو حکومت 50-60 سال کے لیے لیز کر دے تو یہاں پہ کتنی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, جس سے ہمارے سٹی ماڈلز بھی بہتر ہوں, ہماری اکانومی بھی چلے. اور اتنی بڑی اسٹیٹ لینڈ ہم ضائع کر کے شہروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں کبھی حیران ہوتا ہوں کہ اگر ہمارا یہی وتیرہ رہا تو پھر یہ بڑے بڑے جی او آرز کو ہی فنڈ کرنا جو ہے یہ بھی تو بورڈ منی سے ہو رہا ہے, یہ پھر الٹیمیٹلی آپ پر مجھے اس کا ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ اس قدر ایک ایسی حکومت جو 100% اس وقت بورنگ پہ چل رہی ہو, اس کے آفیسر جو ہے وہ بڑے بڑے جی او آرز میں کنالوں کے 6 ایکڑوں کے بلکہ گھر میں, اور فوج ظفر موج کے ساتھ ان کے جو ملازمین کے ساتھ رہتے ہوں. تو یہ ہمارا بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ اس طرف بالکل کوئی توجہ نہیں دیتے, اس پہ کوئی بحث نہیں کرتے, کوئی بات نہیں کرتے ہیں, اور غریب لوگوں پہ ٹیکس لگا کر اور تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگا کر ہم نے ان کو بھی غربت کی طرف اور دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے یہ شو کیا ہے آج آپ کے ساتھ کہ ہم شہباز شریف صاحب کو یاد دلا سکیں, موجودہ حکومت کو یاد دلا سکیں کہ ضرور کچھ میکرو نمبرز ہمارے اکانومی کے بہتر ہوئے ہیں, مگر جو تشویش کے پہلو ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں, بہت زیادہ مسائل ہیں جن کا کہ ابھی ہم نے تھوڑا سا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. بہت سیریس معاملات ہیں اکانومی کے, سب اچھا بالکل بھی نہیں ہے, اور نہ ہی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اکانومی اور ہماری معیشت اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے. پرائم منسٹر صاحب کو اس معاملے پہ دل سے نظر ثانی کرنی ہوگی, اور جو حقیقی اقدامات ہیں وہ کرنے ہوں گے. اللہ حافظ.